प्रोफेसर साहब आप से शुरू करेंगे, क्यों नाशुक्री पैदा हो गई है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। बहुत खूबसूरत मज़मून का आपने इंतख़ाब किया, बिलख़ुसूस इस वक्त में जब माह रमज़ान अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। हमने रमज़ान का भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है और ईद का दिन भी यौम तशक्कुर है। इस मौका पर एक लम्हे के लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये शुक्र होता क्यों है, शुक्र क्यों ज़रूरी है और नाशुक्री क्यों पैदा हो जाती है तबीयतों में। एक बुनियादी बात याद रखें कि शुक्र ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की या किसी भी शख्स की एहसान और उसकी मेहरबानी को तस्लीम करते हुए उसकी मेहरबानी पर उसके लिए कोई कलिमात तहसीन के कलिमात अदा करे और दिल से तस्लीम करे कि इसने मेरे ऊपर एहसान किया, ये शुक्र है। और नाशुक्री क्या है कि इंसान किसी के एहसान और अच्छाई को माने ही ना, तस्लीम ही ना करे। नाशुक्री होती क्यों है उसकी वजह पर आगे आऊँगा। इंसान बाज़ का चीज़ों को फार ग्रांटेड लेने लग जाता है या चीज़ों को अपना हक़ समझने लग जाता है कि ये मेरा राइट है, और जब नहीं मिलती तो फिर उसके ऊपर इस तरह की जुमले बोलता है जो उसको नहीं बोलने चाहिए। बुनियाद समझ ले, मेरे समेत हर इंसान को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस कायनात में हमारा कुछ नहीं है। हम तो खाली हाथ इस दुनिया में आए थे, हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। हम किसी चीज़ के ना मालिक हैं, ना कभी थे, ना कभी होंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी, उसका एहसान, उसका करम है कि वो अता फरमाता है, और फिर अता करने के बाद अगर कोई उसका थैंकफुल हो, अगर कोई उसकी तारीफ़ करे, अगर कोई कलिमात तशक्कुर और कलिमात तहसीन कहे, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने वाज़े कर दिया, 2 + 2 4 की तरह क्लियर कर दिया। फरमाया वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, जो कोई शुक्र गुज़ार होगा, शुक्र अदा करेगा, वो शुक्र भी उसके अपने लिए है। ये अल्लाह को इससे फ़ायदा कोई नहीं है। क्यों? कि जब कोई शुक्र करता है तो अल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि नेमत को बरकरार रखता है, बल्कि नेमत में इजाफा करता है। इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें नेमत ज़्यादा दूंगा। तो ज़्यादा नेमत मिली तो इससे शुक्रिया अदा करके अपना ही फ़ायदा किया ना। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह पर है कि वमन यशकुरु फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, कि इंसान जो शुक्र करता है वो उसके अपने लिए। वमन कफ़रा, और जो कोई नाशुक्री करे वो सुन ले, फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम, अल्लाह फिर बेपरवाह है, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कोई इंसान उसका शुक्र अदा करे। तो रब्बे ज़ुल जलाल की अताओं पर या उसकी मखलूक़ात में से हुज़ूर अलैहि सल्लम का इरशाद है, आका अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में लोगों मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया अपने मुहसिनीन का इस कायनात ज़मीन में, फिर वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता। बिल्कुल। फ़ाहद साहब, शुक्र है कि 28 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं और बस उम्मीद तो ये की जा रही है कि एक ही रोज़ा और रह गया हो। तो आप बताइएगा, आप ज़रा रोशनी डालिएगा, कैसे शुक्रगुजारी करनी चाहिए और नाशुक्री के क्या नताइज होते हैं? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाशुक्री का जो एक फ़ौरी नतीजा है ना, वो नाउमीदी है। आप देखते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, ओवरऑल भी एक एनवायरनमेंट है कि हम बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। आप किसी सनतकार से मिलें, वो आपको पास्ट में नॉस्टैल्जिक बातें करता हुआ नज़र आएगा, पास्ट की बातें करेगा कि पहले ऐसे होता था, ऐसे होता था। हालांकि जो उसका लाइफस्टाइल आप देखेंगे तो वो लाइफस्टाइल इस वक्त प्रेजेंट में बहुत बेहतर है 60s और 70s के पाकिस्तान से। कोई कारोबारी, किसी भी आपका कारोबारी तबके के पास चले जाएं, चेंबर ऑफ कॉमर्स में चले जाएं, आपको एक पेसिमिस्टिक अप्रोच ही नज़र आएगी। हालात हालांकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हालांकि बहुत बेहतर हो चुका है। तो ये हमारा ना एक नेशनल कैरेक्टर बन गया है, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने, मशीयत ने, रब ने या हालात ने अता भी कर दी हैं, हम उनकी वर्थ को, उनकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबी के साथ बयान कर रहे थे, हम चीज़ों को ना एज अ मैटर ऑफ राइट समझते हैं कि मुझे ये मिलना ही चाहिए। एज अ मैटर ऑफ राइट, मैं क्राउन ऑफ क्रिएशन हूँ और मैं सेंटर ऑफ अटेंशन ही होना चाहिए हर वक्त। और अक्सर ये भी होता है, मैंने ये देखा है, जैसे मीडिया के अंदर हम देखते हैं बड़ा कुछ लोग जो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत से लोग कहते हैं यार मेरे अंदर भी ऐसा टैलेंट था, मैं भी ये कर सकता था, उसको ये मिल गया तो इस तरह हुआ। वो स्ट्रगल नहीं देख रहे होते। एक आदमी की जो स्ट्रगल है, वो जिस वजह से वो आज जिस मकाम पे पहुंचा हुआ है, शॉर्टकट्स के अलावा उसकी बहुत बड़ी मेहनत है और शायद हमने वो मेहनत नहीं की हुई।
اور جتنی محنت ہم نے کی تھی اس کے مطابق کچھ ریوارڈ قدرت نے بھی ہمیں دیا ہے، جس کے لیے ہم شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ناشکری سے ایک اوورآل پیسمزم پیدا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ بیماری بہت عام ہے، اور آپ کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، وہ از اے میٹر آف رائٹ کہتے ہیں جی میں بھی بڑا اچھا بولر تھا، میں آج ہوتا تو میں وسیم اکرم ہوتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وسیم اکرم ہی ہے، وقار یونس ہی ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی کچھ عطا کیا تھا، کچھ سٹرگل بھی انہوں نے کی ہے، تو وہ اس لیول کے اندر پہنچے ہیں۔ ہمارے سیلیبریٹیز، ہمارے میڈیا کے سٹارز، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بالکل۔ تو یہ ایک نیشنل بیماری ہے۔ بہرحال اس سے پروفیسر صاحب جیسے علماء ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہم کیسے شکست دیں اس کو۔ اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے مہمان خصوصی جو اس نشست کے مہمان خصوصی ہیں، جن کا بے تابی سے انتظار کیا جا رہا تھا اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ وہ پہنچ جائے کسی صورت، اور ہمیں ڈر تھا کہ وہ آج شاید نہ پہنچ سکیں کیونکہ وہ ان کے بزی اسکیجول ہوتے ہیں، اور کل بھی وہ اسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، لیکن شکر ہے کہ وہ آج ہماری نشست میں موجود ہیں۔ وسیع شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سر کیسے آپ؟ وعلیکم السلام۔ اور کل کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، آج کا بھی آپ نے ذکر کر دیا۔ میرے لیے تو آپ نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی سوائے شکر کے کہ میں شکر بجا لاؤں کہ آپ جیسے دوست جو ہیں وہ مجھے پھر بھی برداشت کرتے ہیں اور محبت کرتے سر ہیں۔ ہم بہت آنرڈ ہیں کہ آپ آئے ہیں، اور شکر ہے اس لیے کیونکہ آج موضوع بھی یہی ہے اور اس کی بنا پر تو آپ ذرا روشنی۔ لیکن مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، کل میں ایسے نہیں کہ میں پہنچ نہیں سکا تھا، میں نے اجازت لی تھی اپنا عمیر صاحب سے، پروڈیوسر صاحب سے، کہ جی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کل آ جائیے۔ سر آپ کے اسکیجول اتنے بزی ہوتے ہیں اور کل بھی آپ کی مصروفیت کی وجہ سے۔ بالکل، یہ بہت ہی مجھے کبھی بھی یہ زندگی میں گمان نہیں رہا کہ میں اتنا بزی ہوں کہ آپ کسی جگہ وقت پہ نہ پہنچ سکیں۔ یہ جتنے میرے محترم دوست بیٹھے ہیں، آپ سب جو ہیں، آپ مجھ سے کہیں زیادہ مصروف ہیں۔ کل کی میں نے اجازت لی تھی اور اس کے بعد رخصت تھی۔ آج کے جو 6-7 منٹ ہوئے اس کے لیے مجھے آنر آپ مجھے معافی دے دیجیے۔ جی ہاں، یہ جو بات کی اپنا کاظمی صاحب نے، ابھی میں ہمارے پروفیسر صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا، پوری نہیں سن سکا، کاظمی صاحب کی گفتگو میں نے پوری سنی، بڑی عمدہ بات کی انہوں نے۔ دیکھی شکر جو ہے وہ بنیادی طور پہ انہوں نے کہا نا پیسمزم، شکر بنیادی طور پہ آپٹمزم کو جنم دیتا ہے۔ شکر جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ مجھے لگتا ہے کہ زہد کو جنم دیتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ باری تعالیٰ جو تو نے مجھے عطا کیا میں اس پر خوش ہوں۔ جب یہ زہد آپ کے اندر آتا ہے تو اس سے آپ کے اندر ایک خاص طرح کی طمانینت، ایک کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ میں یہ ساری گفتگو جو ہے، یہ جو دین میں انسان کا اور خدا کا رشتہ ہے، ایک وہ رشتہ ہے جب آپ اس کے لیے شکر بجا لاتے ہیں، اس کے بعد جو اس کے اثرات انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں، جو اس کی عام زندگی پر ہوتے ہیں، اس کو جو فوائد، اس کے دنیاوی مٹیریل فوائد حاصل ہوتے ہیں نفسیاتی طور پہ، یا زندگی کا جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اس کے اندر جو حاصل ہوتا ہے، میں اس وقت اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ باقی جو خدا اور بندے کا رشتہ ہے وہ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ شکر کا ایک ایسا اعلیٰ مقام ہے جس میں آپ اپنی ذات کی نفی کر دیں، اور اب دیکھیں نا کئی درجے ہیں۔ مثلا عبادت کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ جنت کے لیے اور دوزخ سے محفوظ رہنے کے لیے آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ گریز کرتے ہیں ہر اس کام سے جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو اس نے روکا ہے اور جس کی ترغیب دی گئی ہے آپ کو، جس کا حکم دیا گیا آپ وہ کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں جب آپ عقل و شعور کی اور روح کی اور دیدہ بینا سے دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کس طرح سے تخلیق ہوئی ہے، آپ کا وجود کیسے تخلیق ہوا ہے، تو آپ پکار اٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنت اور دوزخ تو ہے، یقیناً وہ اپنی جگہ ایک دین کا معاملہ ہے، مگر باری تعالیٰ اے خالق کائنات تو جس قدر عظیم ہستی ہے، میں ان چیزوں سے ماورا ہو کر بھی تیری عبادت جو ہے وہ کروں گا۔ مجھے اس سے کوئی یہ نہیں کہ اب سروکار نہیں رہا کہ جنت اور دوزخ سے، اس لیے کہ تو اتنا عظیم ہے کہ تو مجھے مل جائے گا شکر گزاری کی۔ ایک صورت یہ بھی ہے نا، اسی طرح سے شکر کا بھی ایک درجہ یہ ہے کہ ہم اس کے شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے بہت نعمتیں عطا کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس میں آپ اپنی ذات کو نفی کر دیتے ہیں، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ جس حال میں، جس جگہ، جس مقام پہ جو صلاحیت دے کے، جو صلاحیت چھین کے تو نے ہمیں پیدا کیا، جو تو نے رکھا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا خالصتاً میں سمجھتا ہوں اعلیٰ اور عرفہ درجہ انسان کا جو کہ اس کے اوپر فرض ہے ایک۔ مگر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیاوی طور پہ دیکھنا چاہیں، چونکہ دیکھیے دین جو ہے نا، ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے، میں قاضی صاحب کو کئی مرتبہ مجھے سننے کا اتفاق ہوا کہ آپ کو وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں روکتا ہے۔ دنیا کی ہر وہ نعمت جس کے لیے لوگ ہوس میں اور دو نمبری میں اور بد کرداری میں مبتلا ہیں، آپ یقین جانیے کہ ہر وہ نعمت حلال طریقے سے باری تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو دی ہوئی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں،
ٹھیک ہے نا. سو آپ دنیا بھی آپ کے لیے ہے اور دین بھی آپ کے لیے ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیں تو ایک کنٹینٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. جب کنٹینٹمنٹ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے. سکون جب پیدا ہوتا ہے تو آپ اگلے دن زندگی سے جنگ لڑنے کے لیے اور بہتر طریقے سے تیار ہوتے ہیں. جب آپ شکر جو ہے وہ آپ کو حسد سے بھی ہٹا کے لے کے جاتا ہے. وہی وسیم اکرم جب آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے یہ دیا, وسیم اکرم کو کچھ اور دیا. جب آپ حسد سے نکلتے ہیں تو آپ اپنی ذات پہ, اپنی سکل پہ محنت کرتے ہیں, اور کیا خبر اس شکر کی بدولت, اس حسد سے گریز کے باعث وہ رشک جو پیدا ہوا ہے آپ کے اندر وسیم اکرم کے لیے, کل کو آپ وسیم اکرم سے بہتر کوئی کام کر سکیں یا اس سے بہتر کو سکل جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں اور اس سے بہتر اپنے لیے اور دنیا کے لیے, اپنی فیملی کے لیے آپ حاصل کر سکیں. تو شکر کے اتنے اینگلز ہیں کہ اگر آپ اس پہ بیان کرنا چاہیں تو گھنٹوں آپ اس پہ یعنی اگر آپ شکر کرنا چاہیں تو کس کس نعمت پر آپ شکر ادا کریں؟ جی. ایک شکر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ معلمین دیے ہیں جو لیٹ آتے ہیں, روشنی ڈال رہے ہیں ان چیزوں پہ جن پہ ہم اکثر جو ہے ظاہری بات ہے بغیر ہدایت کے, بغیر گائیڈنس کے آپ اس راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے ہیں. تو فاضل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی, شاہ صاحب نے ایک بہت اہم بات کی ہے اور میرا خیال ہے اس کو اوور اینڈ اوور کرنے کی ضرورت ہے. شکر کا ریلیشن شپ نہ ٹرانزیکشنل نہیں ہونا چاہیے, نہ خدا کے ساتھ نہ خدا کی مخلوق کے ساتھ. شکر اس کے میرٹس پہ ہونا چاہیے. اور یہ جو شاہ صاحب فرما رہے تھے, مولا علی علیہ السلام کا کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہے, الہ العالمین علی نے تجھے لائق عبادت پایا تو عبادت کی. یعنی جنت دوزخ نکل گئی ہے اب میرٹ کے اوپر کہ گاڈ ڈیزرو کرتا ہے کہ میں ایک سینس آف گریٹیٹیوڈ میں رہوں. اور خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی جب آپ اس طرز عمل کے ساتھ آتے ہیں کہ ٹرانزیکشن نکل جاتی ہے تو پھر جیسے شاہ صاحب بڑی خوبی سے فرما رہے تھے کہ پھر آپ اپنی سکل کے اوپر بھی تکیہ کرتے ہیں, اپنی سٹرگل کے اوپر, اپنی جرنی کے اوپر. آپ کا ایک علیحدہ سفر ہے, خدا نے آپ کے لیے ایک تقدیر کا علیحدہ پاتھ بنایا ہے. اور وہ جو زہد کی بات فرما رہے تھے, مجھے اقبال کے 2 اشعار یاد آ گئے, شاید بالکل ریلیونٹ نہیں ہے لیکن ایک سینس میں ریلیونٹ بھی ہیں. فرماتے ہیں, مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے, مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے, نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے. واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد, واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد, دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. یعنی جب آپ بیونڈ جائیں گے اور خدا کو خدا کی ٹرمز کے اوپر, تو وہ جو ایک تشکر کی کیفیت ہے, طمانینت, اطمینان, جس کو گورے آج کہتے ہیں کہ آپ سینس آف ایکویلیبریم اٹین کرتے ہیں, یو آر ان سنک ود دس ورلڈ, تو آپ کے لیے پھر کوئی ریٹ ریس مانے نہیں رکھتی اور آپ اپنی ٹرمز پہ جیتے ہیں. تو یہ اس کا بہت بڑا ایک اینگل بھی ہے. اور اسی حوالے سے مجھے صرف 10 سیکنڈ دیکھیے, جیسے اسٹیفن ہاکنگ کو آپ سب جانتے ہیں, بالکل جانتے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا انسان جو کہ اپنی انگلی بھی ہلانے سے معذور, قاصر ہے, کہیں نہ کہیں اس نے شکر کے باعث اس صلاحیت کو پہچانا ہوگا جو اس تمام تر چیزیں جو باری تعالیٰ نے اسے سلب کر لی تھی مگر اس کے اندر رکھی تھی. اگر وہ اس بے چینی میں پڑ جاتا کہ میں نے کی دیتا ہے, میرا کی کیتا ہے, میں تو برباد ہو گیا ہے, سارے بالکل ٹھیک نے, میں تو دیکھنا ہل بھی نہیں سکتا, بول بھی نہیں سکتا, ایک وہ زندگی ہے, میرے کو ہر شے کھولا ہے, میں نے چلنا سکھا, اس میں کوئی شک نہیں, یہی سب کرتا ہے نا آدمی. نو, اس نے کہا کہ نہیں کہا مگر اس نے کیا شکر. یہ شکر کی علامت تھی, یہ شکر کا اظہار تھا کہ جو کچھ تھا اس کو اس نے پوری دیانتداری سے بروئے کار لایا. اور آپ دیکھیے کہ کس کنٹینٹمنٹ کے ساتھ وہ دنیا سے گیا ہوگا کہ وہ دنیا کو کیا کچھ دیکھے گا. اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلے کہ صرف حرکت جو تھی وہ ان کی انگلی میں تھی, اور وہ صرف اس کی جنبش سے اپنی تمام تر جو ریسرچ تھی وہ سامنے رکھتے تھے. ان کی ریسرچز میں یہ چیزیں بھی شامل تھیں کہ وہ جو علم فلکیات ہے, جو آسمان کا, ستاروں کا, سیاروں کا جو علم ہے, ان کے رازوں سے پردہ اٹھاتے تھے. تو وہ وسیع شاہ مینشن کر رہے تھے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, ناصر صاحب واپس آتے ہیں اور بات کریں گے جو گائیڈنس کی بات کی تھی کہ اس شکر گزاری میں بھی جو آپ کو متعارف کرواتا ہے, جو ڈائریکشن دیتا ہے, بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں آپ کے پاس, کیونکہ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آپ جان نہیں سکتے. تو اس پر بھی بات کریں گے, اس پر بھی تذکرہ ہوگا لیکن اس بریک کے بعد.